अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। यह मुजाहिद बनी नज्जार से ताल्लुक रखता था। वो भी अब्दुल्ला बिन जैद की तरह सीधा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गया और वो भी बहुत रोया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे भी इन्हीं अल्फाज में हौसला दिया जिन अल्फाज में अब्दुल्ला बिन जैद को दिया था। इन मौर्रिखों ने लिखा है कि उसी रोज या अगले रोज मगरिब या इशा की नमाज में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरतुल अनफाल पढ़ी। जब ये आयत पढ़ी जा रही थी, और आज के दिन जो मैदान जंग में पीठ फेरेगा सिवाय उसके कि वो जंगी मसलहत के लिए पीछे हटे, तो उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा जो बहुत बुरा ठिकाना है। तो नमाज में ही माज कारी ऐसा रोए कि उनकी हिचकियां निकलने लगी। ये आयत गज़वा बद्र के वक्त नाजिल हुई थी। माज मत रो। नमाज के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कहा, मत रो माज, तू मेरी पनाह में आ गया है, मैं तेरा जिम्मेदार हूं। ये तीनों मौर्रिख लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के इस मुशफ़िक़ाना सलूक के बावजूद माज कारी की जज्बाती हालत ये रही कि जब कभी ये आयत सुनते तो ज़ारो कतार रोने लगते। दोबारा महाज पर जाकर उनकी कैफियत खत्म हो गई थी। फारूक आजम में मोहम्मद हसनैन हैकल ने लिखा है कि जसर की लड़ाई में से जो मुसलमान भागकर मदीना में अपने घरों में आ गए थे, उनकी तादाद 2000 थी। कुछ मौर्रिखों ने तादाद लिखी ही नहीं और जिन्होंने लिखी है उन्होंने सैकड़ों लिखी है। इस तरह भाग आने वालों की तादाद सही तौर पर मालूम नहीं की जा सकी। बहरहाल ये तादाद कुछ कम भी नहीं थी। मुबस्सिर लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया था, तो कई एक सहाबा ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मुखालिफत में ये दलील दी थी कि उमर रजी अल्लाह अन्हु सख्त मिजाज और गुसीले हैं और किसी को मुआफ नहीं करते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारियां संभालते ही अपने खिलाफ सबके शुकूक रफा कर दिए थे और मुखालिफिन मुतमईन हो गए थे। लेकिन मार्के जसर से भागकर आने वालों के साथ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जो मुशफ़िक़ाना रवैया इख्तियार किया, इसने उनके दुश्मनों के भी दिल मोह लिए थे। सबको ये तवक्को थी कि अमीरुल मोमिनीन इन भगोड़ों को अगर दुर्रे नहीं मरवाएंगे तो उन पर अपना अताब नाजिल करेंगे और उन्हें लानत व मलामत का निशाना बनाएंगे। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जबान से यही अल्फाज निकलते थे, इनका जिम्मेदार मैं हूं, ये दोबारा महाज पर जाएंगे। और वो जो महाज से भाग आए और अपने उन 3000 साथियों का साथ छोड़ आए थे जो मुसन्ना बिन हारिसा के साथ थे, वो किस हाल में थे, उनकी जज्बाती कैफियत क्या थी? मुस्तनिद मौर्रिखों ने इस सवाल का बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है। एक मिसाल अबू शद्दाद की है जिसका ताल्लुक बनु तमीम से था। वो मदीना से कुछ दूर छोटे से एक गांव का रहने वाला था। उसके कबीले के चंद ही एक आदमी इराक के महाज पर गए थे जिनमें उधेड़ उम्र अबू शद्दाद भी था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र 16-17 साल थी। उससे छोटी 3-4 बेटियां थीं। मैं तेरे बेटे को तेरे लिए जिंदा रखूंगा, अबू शद्दाद ने अपनी बीवी से कहा था। मैं न रहा तो तेरे और तेरी बेटियों के सर पर इस बेटे का हाथ होगा। इस पर जिहाद का जो फर्ज आयद होता है वो मैं अदा करूंगा। इकलौते बेटे का मेरे बाद जिंदा रहना जरूरी है। ये कहकर वो इस लश्कर के साथ इराक के महाज पर चला गया था जो अबू उबैद के साथ गया था। मार्के जसर के बहुत दिनों बाद एक रात अबू शद्दाद के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके साथ घोड़ा हिनहिनाया। अबू शद्दाद की बीवी जाग उठी और बेटे को झंझोड़ कर जगाते हुए कहा, देख तेरा बाप आया है। मैंने घोड़े की आवाज भी सुनी है। माँ बेटा दौड़े गए और दरवाजा खोला। बाहर अबू शद्दाद घोड़े से उतरा। बाप बेटे से लिपट गया लेकिन फौरन पीछे हट गया। खून? बेटे ने कहा, क्या यह खून आपका है या दुश्मन का खून आपके कपड़ों पर पड़ा हुआ है? बेटे ने बाप के घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, अंदर आ जाएं, मैं घोड़ा बांधता हूं। आप खामोश क्यों हैं? अबू शद्दाद की बीवी ने उससे पूछा। क्या आप बहुत ज्यादा जख्मी हैं? नहीं, अबू शद्दाद ने कहा, जिस्म का जख्म मामूली है, रूह का जख्म गहरा है। मैं अंदर नहीं आऊंगा। मेरी बात सुन बेटे, मैं इराक के महाज से शिकस्त खाकर आया हूं। वो लड़ाई बहुत ही जालिम थी। शायद ही कोई मुसलमान जिंदा रहा होगा। जिंदा मुझ जैसे रहे जो भाग आए हैं, लेकिन रास्ते में इस एहसास ने मेरा गला दबा लिया है कि बाकी मारे गए हैं तो मुझे भी उनके साथ मर जाना चाहिए था। फिर रास्ते में मुझे अपने कुछ साथी मिल गए जो मेरी तरह भाग कर आ रहे थे। मेरी ही तरह महाज से दूर आकर उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। उन सब ने बताया कि वो अपने घरों में दाखिल नहीं होंगे वरना घर का हर फर्द उन्हें शिकस्त खुर्दा बघोड़ा कहेगा। अंदर आओ, बीवी ने अबू शद्दाद का बाजू पकड़कर कहा। तुम्हें कोई ताना नहीं देगा। मैं दिन के वक्त यहां आ सकता था, अबू शद्दाद ने कहा, लेकिन रात के अंधेरे में आया हूं ताकि तुम मेरा चेहरा ना देख सको। मैं अपने बेटे के साथ एक बात करने आया हूं। अच्छी तरह सुन ले बेटा, मैं कहीं मुंह छुपाकर जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। अगर जिंदा रहा तो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेकर आऊंगा।
میں چاہتا تھا کہ تو اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے سروں پر موجود رہے، لیکن اب سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایسی ہی بری ایک شکست اور ہو گئی تو اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں شاید بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری جگہ تو لے لے بیٹا۔ میں گھوڑا چھوڑ چلا ہوں، جب بھی مدینہ سے کسی محاذ پر جانے کا بلاوا آئے فوراً پہنچنا، اور جس محاذ پر بھیجیں وہاں چلے جانا۔ دل میں یہ جذبہ رکھ کر لڑنا کہ اپنے بزدل باپ کی شکست کا انتقام لینا ہے، اور دشمن کو شکست دے کر اللہ سے اپنے باپ کا یہ گناہ بخشوانا ہے کہ وہ محاذ سے بھاگ آیا تھا۔ اپنی ماں اور بہنوں کو اللہ کے حوالے کر جانا۔ وہ گھوڑا اپنے بیٹے کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے دوڑی۔ ابو شداد نے اسے دھمکی دے کر روک دیا اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں میدان جنگ سے فرار نہایت ہی شاذ و ناز ہوا ہے۔ معرکہ جسر ہی ایک ایسی مثال ہے جس نے تاریخ میں جگہ پالی، کیونکہ مفرورین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ان بھگوڑوں کا یہ عالم تھا کہ مہینوں خانہ بدوش پھرتے رہے، شرم کے مارے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے، اکثر روتے اور کف افسوس ملتے تھے۔ تاریخوں میں یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینہ اور قرب الجوار کے کچھ مفرور اپنے گھروں میں چھپ گئے اور احساس ندامت سے باہر نہیں نکلتے اور جذباتی طور پر وہ بحالت ماتم رہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذاتی طور پر ہر ایک کے گھر گئے اور انہیں تسلیاں دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ الیس میں مثنہ بن حارثہ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں کبھی کمرے میں جا کر لیٹ جاتے، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتے، باہر نکل آتے اور بار بار اپنے ماتھے کو ہتھیلی سے رگڑتے، اور جب ان کا پہلو کا زخم درد کرنے لگتا تو پھر کمرے میں جا کر لیٹ جاتے۔ آخر انہوں نے دربان کو بلا کر کہا کہ پہلے طبیب کو لے آئے، پھر اشر بن اسامہ کو لے آئے۔ طبیب قریب ہی تھا، دوڑا آیا۔ اپنے زخم کی بات کرنے سے پہلے انہوں نے طبیب سے صہیب ثقفی کے متعلق پوچھا۔ معجزہ ہو گیا ہے ابن حارثہ، طبیب نے کہا۔ اس کے جسم میں خون تو رہا ہی نہیں تھا، الحمدللہ خون کی کمی پوری ہو رہی ہے اور زخم بھی مل رہے ہیں۔ پاؤں کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ جوڑ تو دی ہے لیکن ٹھیک ہوتے وقت لگے گا۔ وہ لڑکی جو اسے لائی تھی ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ نے اس مجاہد کو زندہ رکھنے کا معجزہ دکھایا ہے، مثنہ نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں معجزہ کرائے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آئندہ آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ میں آرام کروں۔ اگر میں اپنے اس زخم کو چاٹنے بیٹھ گیا تو سلطنت اسلامیہ کو ایسا زخم آئے گا کہ سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ بزرگ ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ آتش پرست مدائن میں آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں جسر میں جو نقصان پہنچایا ہے اس سے وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ کسی بھی دن حملہ کر دیں گے، ان کے ساتھ ہاتھی بھی ہوں گے۔ قرآن کے پاس تازہ دم فوج کی بھی کمی نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ مدد کرے گا ابن حارثہ، طبیب نے کہا۔ دل چھوٹا نہ کر، امیر المؤمنین کو اطلاع دے اور کمک منگوا لے۔ کمک آتے آتے 2 چاند طلوع اور غروب ہو جائیں گے، مثنہ نے کہا۔ کمک اکٹھی کرنے میں بھی دن لگیں گے۔ اگر فارسیوں نے پہلے ہی حملہ کر دیا تو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ محترم بزرگ، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھی سالار اور نائب شہید ہو گئے ہیں، صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے ہیں، کوئی نہیں رہا جس سے مشورہ لوں۔ میں فارس کی زمین سے ایک بالشت بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا۔ ایک تو امیر المؤمنین کو لکھ کر کمک فوراً بھیجیں، طبیب نے کہا، اور اپنی طرف سے اپنے تمام قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھیج کے محاذ بہت کمزور ہو گیا ہے، آدمی بھیجو، مایوس نہ ہو مثنہ بن حارثہ کو تنہائی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی تجربہ کار سالار نہیں رہ گیا تھا۔ مجاہدین کے پاس جوش اور جذبہ تھا، وہ بے جگری سے لڑ سکتے تھے، لیکن قیادت کے لیے جنگی فہم و فراست کی ضرورت تھی۔ وہ اس لحاظ سے کمزور تھی کہ مثنہ کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ طبیب چلا گیا تو اشر بن اسامہ آ گیا۔ یہ مجاہد تجربہ کار جاسوس تھا جو پہلے ایک بار پاگل کے بہروپ میں اور دوسری بار یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوا بن کر مدائن گیا، اور دونوں بار کچھ عرصہ وہاں رہ کر بڑی کارآمد معلومات لے آیا تھا۔ ان سے مسلمانوں کے لشکر کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔ ابن اسامہ، مثنہ بن حارثہ نے اسے کہا، تو دیکھ رہا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ اگر مدائن سے فوج اچانک آ گئی تو ہم یہاں سے نکل بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اپنا کمال ایک بار پھر دکھا دے، تو بہتر جانتا ہے کہ کس بہروپ میں وہاں جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مدائن سے فوج نکلے تو مجھے ایک دن پہلے خبر ہو جائے، میں 3-4 جگہوں پر گھات لگا کر اس فوج کو راستے میں ختم کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی ہوگا سپہ سالار، اشر بن اسامہ نے کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر میں واپس نہ آؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدائن میں فوج کی کوئی نقل و حرکت نہیں۔ آپ اطمینان سے تیاری کرتے رہیں۔ مثنہ بن حارثہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھوایا، جس میں زیادہ سے زیادہ کمک کی درخواست کی، اور لکھا کہ کمک نہ پہنچنے کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ ہمیں فارس سے جانیں بچا کر نکلنا پڑے گا، اور اگر مقابلہ کیا تو ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ امیر المؤمنین کو جسر کی لڑائی، اپنی تباہی اور پسپائی کی ہر بات سنانا،
مصنع بن حارثہ نے قاصد سے کہا، یہ بھی بتانا کہ ہم نے الیس میں اپنی شکست کا انتقام تو لے لیا ہے، 3000 کی نفری سے ہم کب تک اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں گے، اور راستے میں بہت کم رکنا، جتنی جلدی پہنچ سکو اتنا ہی بہتر ہے، حالات تمہارے سامنے ہیں۔ قاصد کو رخصت کر کے مصنع بن حارثہ نے اپنے لشکر میں مختلف قبائل کے ایک ایک آدمی کو بلایا جو قبیلے کا سردار تھا یا قبیلے میں پر اثر حیثیت رکھتا تھا۔ ان سب کو مصنع نے کہا کہ صورتحال ان کے سامنے ہے، ہر میدان میں فتح حاصل کرتے کرتے مدائن کے قریب پہنچ گئے تو ایسی شکست ہوئی کہ اس زمین پر ٹھہرنا محال ہو گیا ہے، اور یہ تمہاری بزدلی نہیں تھی۔ مصنع نے کہا، میں نے تمہیں پسپا کرایا اور سپہ سالار ابو عبید کی غلطی تھی جس کی سزا تم سب کو ملی۔ تم نے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا اور تمام ہاتھیوں کو اگلی لڑائیوں کے لیے بیکار کر دیا۔ میں نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیج دیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ جو مجاہدین پیچھے ہٹائے تھے وہ بھاگ کر نہیں آئے۔ میرے رفیقوں، اگر ہمیں ایسی ایک اور شکست ہوئی تو تم میں سے بہت سے مارے جائیں گے، اور جو زندہ رہیں گے وہ باقی عمر آتش پرستوں کی غلامی میں ان کی جوتیاں چاٹتے گزاریں گے۔ اور اپنے ان بھائیوں کی طرف بھی دیکھو جو رومیوں پر غالب آ کر شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں، کیا وہ ہمیں بزدل نہیں کہیں گے؟ اپنے قبیلوں میں جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہماری مدد کو نہ آئے تو عرب کی مقدس سرزمین پر آتش پرستوں کی بادشاہی ہوگی، اور پھر تم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجرم ہوں گے۔ مصنع بن حارثہ نے قبیلوں کے ان سرکردہ افراد کو مشتعل کر کے ان کے قبیلوں کو بھیج دیا۔ مصنع نے محسوس کیا کہ الیس محفوظ مقام نہیں، انہوں نے اپنے لشکر کو ایک روز سباخ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ سباخ خفان اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد کے قریب تھا۔ مصنع بن حارثہ کا قاصد جو مدینہ کو روانہ ہوا تھا وہ تیز جا رہا تھا، اسے اور مصنع کو معلوم تھا کہ امیر المؤمنین کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ مصنع کے لشکر پر کیا بیتی ہے۔ محاذ سے بھاگ کر آنے والوں میں عبداللہ بن زید سب سے پہلے امیر المؤمنین کے پاس پہنچا اور انہیں مارکہ جسر کے متعلق سب کچھ سنا چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت یہ تھی کہ ایک طرف وہ محاذ سے بھاگ کر آنے والوں کے لیے سراپا لطف و کرم اور مجسم شفقت تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے عتاب اور اضطراب کا یہ عالم کہ آرام ترک کر دیا اور ایک ہی سودا سوار ہو گیا کہ اس شکست کو بہت جلد فتح میں بدلنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظامی امور اور انقلابی اصلاحات میں شہرت پائی تھی۔ انہوں نے خلافت کے تمام امور اور مسائل کو الگ رکھ دیا اور قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں اس مقصد کے لیے بلوا لیا کہ مصنع کو کمک دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ سب سے پہلے آدمی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ بنو بجیلہ کا ایک سرکردہ فرد جریر بن عبداللہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے عراق کے محاذ کی صورتحال سے آگاہ کیا، پھر کہا کہ وہ محاذ کے لیے آدمی دے۔ جریر بن عبداللہ نے ایک سیاسی مسئلہ پیدا کر دیا تھا جو یہ تھا کہ بنو بجیلہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے قبائل میں بکھرے ہوئے تھے۔ جریر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تھا، بنو بجیلہ کے تمام قبیلوں کو یکجا کر کے ان کا ایک سردار مقرر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اس کے بعد فتنہ ارتداد شروع ہو گیا۔ جریر نے سرداری کا مسئلہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم کہاں مصروف ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جریر بن عبداللہ سے کہا تھا، ہم رومیوں اور فارسیوں سے ٹکر لے بیٹھے تھے کہ مرتدین نے ہمارے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور تم اپنی سرداری کا مسئلہ لے کر آ گئے ہو۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی ساتھ لے کر شام کے محاذ پر چلے جاؤ، پھر جب ادھر سے فراغت ہوگی تو تمہاری سرداری کی طرف توجہ دیں گے۔ جریر بن عبداللہ صاف ٹال گیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلا کر کہا کہ عراق کے محاذ کے لیے کمک دو، تو اس نے پھر وہی مسئلہ امیر المؤمنین کے آگے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنی انتظامیہ کے عمال کو تحریری حکم نامہ بھیج دیا کہ بنو بجیلہ کے تمام قبائل کو یکجا کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کے کسی قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور جریر بن عبداللہ بنو بجیلہ کا سردار ہے۔ اب تم اپنے آدمی ساتھ لو اور عراق کے محاذ پر مصنع بن حارثہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جریر سے کہا، ہم عراق نہیں شام کے محاذ پر جائیں گے۔ جریر نے کہا، کیونکہ ہمارے بزرگ شام کے رہنے والے تھے، ضرورت عراق کے محاذ پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر بھی ہم شام کے محاذ پر جائیں گے۔ جریر نے کہا، تجھ پر خدا کی لعنت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج برہم ہو گیا، طنزیہ لہجے میں کہا، تو اپنے قبیلے کے لیے اجرت لینا چاہتا ہے؟ میں اجرت دیتا ہوں۔ مال غنیمت جو تیرے قبیلے کے پاس تیرے حصے میں آئے گا وہ تو تم لوگوں کا ہی ہوگا، میں تجھے خمس میں سے مزید چوتھائی حصہ دوں گا۔ ایک مورخ ابن خلقان نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محاذ کی ضرورت شدید نہ ہوتی
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جریر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، لیکن امیر المؤمنین نے ضبط سے کام لیا۔ محمد حسنین ہیکل لکھتا ہے کہ جریر نے اتنی بار عراق جانے سے انکار اور شام جانے پر اصرار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے سرخ ہو گئے، لیکن ضرورت ایسی تھی کہ انہیں غصہ پی کر سودا بازی کرنی پڑی۔ جریر نے یہ سودا قبول کر لیا اور اپنے قبیلے کے آدمیوں کو تیار کرنے کے لیے چلا گیا۔ کئی ایک قبیلوں کے سردار آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سرداروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کیا تم بھی جہاد پر جانے کی اجرت لوگے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض اجرت پر پورے کیا کرو گے؟ کیا تم بھی شہیدوں کا خون بیچنے آئے ہو؟ خدا کی قسم ابن الخطاب، ایک سردار نے کہا، تو جو کہہ رہا ہے یہ تیرے دل کی آواز نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ عمر غسیلہ ہے، اسے خلیفہ نہ بناؤ۔ کیا تو ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے؟ بول، کیا بات ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ فارس کے محاذ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، ایک اور قبیلے کے سردار نے کہا۔ وہاں سے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں، لیکن ابن خطاب تو ہمارا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اگر تو حوصلہ ہار بیٹھا تو قوم کا کیا بنے گا؟ تیرا غصہ بتاتا ہے کہ تو گھبرا گیا ہے۔ ہمیں بتا اب ہمارا فرض کیا ہے؟ کیا وہ حکومت تھی اور کیا تھا وہ معاشرہ کہ قوم کا ایک فرد قوم اور سلطنت کے سب سے بڑے اور با اختیار سربراہ کو یوں ٹوک رہا تھا جیسے خلیفہ اس سے درجے میں چھوٹا ہو۔ اللہ کی رحمت اس خلیفہ پر جس نے اس شخص کی بات سنی تو چہرے سے غصے کی لالی غائب ہو گئی اور چہرے پر جلالی تاثر آ گیا۔ اللہ تجھے جزا دے گا ابن معبد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نے میری نہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ ابھی ابھی ایک بجلی میرے ساتھ اپنے مجاہدوں اور شہیدوں کی قیمت چکا کر گیا ہے۔ لعنت ایسے مسلمان پر۔ حسین بن معبد نے کہا، ہمیں بتا کیا چاہیے؟ مثنہ بن حارثہ صرف 3000 نفری کے ساتھ اکیلا رہ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کمک چاہیے اور بہت جلدی۔ وہ بنو تمیم کا سردار حسین بن معبد تھا۔ اس نے زیادہ بات نہ کی نہ سنی اور کہا کہ 1000 آدمی میرے قبیلے کے تیار لکھ لیں۔ حسین بن معبد کے بولنے کی دیر تھی کہ باقی سب سردار بھی بول پڑے اور چلے گئے۔ جو کمک تیار ہو گئی اس کی تفصیل تاریخ کے مطابق یہ ہے۔ بنو تمیم 1000 آدمی، ان کا قائد حسین بن معبد تھا۔ قبیلہ ازد کا سردار مخنف بن سلیم اپنی قیادت میں 700 گھڑ سوار لے کر آیا۔ حاتم تائی کا بیٹا سب سے زیادہ پیادہ اور گھڑ سوار لایا۔ کسی بھی مورخ نے تعداد نہیں لکھی۔ قبیلہ رباب بنو کنانا، قسم بنو حنزلہ اور بنو حنبہ نے بھی بڑے بڑے جیش اکٹھے کر دیے۔ تعداد معلوم نہیں۔ ان کے قائد ارفجا بن ہرسمہ اور غالب بن عبداللہ تھے۔ بنو بجیلہ کا سردار جریر 2000 سے کچھ زیادہ پیادے اور سوار لے آیا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد اللہ ہی کیا کرتا ہے۔ عراق کے محاذ پر جانے کا جوش اور ولولہ ایسا پھیلا کہ 2 عیسائی قبائل بنو نمر اور بنو تغلب کے بھی 2 سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ ایک انس بن ہلال تھا اور دوسرا ابن مروہ۔ امیر المؤمنین ان دونوں میں سے ایک سردار نے کہا، اگر مذہب کی پابندی نہ ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم عرب کے باشندے ہیں، آج عرب اور عجم کا مقابلہ ہے۔ ہم عرب کی ناموس پر مٹنے کو تیار ہیں، مذہب کی کوئی پابندی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ہمارے بھائی ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مورخ ولیم سکاٹ نے لکھا ہے کہ ان عیسائیوں میں مسلمانوں جیسا ہی جذبہ تھا۔ چونکہ عرب کے تمام قبیلوں نے اپنے آدمی دیے تھے، اس لیے عیسائی سرداروں نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں خاموش رہے تو مسلمان انہیں اپنا ہمدرد نہیں سمجھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے محاذ پر بھیجنے کے لیے جو آدمی دیے ان کی صحیح تعداد کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سب نے تعداد ہزاروں لکھی ہے، اس تعداد میں اکثریت سواروں کی تھی۔ یہ لا تعداد بلکہ بے شمار کمک عراق کے محاذ کو روانہ کر دی گئی۔ جب مثنہ بن حارثہ کا قاصد مدینہ پہنچا اس وقت یہ کمک روانہ ہو گئی تھی۔ ادھر مثنہ بن حارثہ نے عرب کے ان قبیلوں کے سرداروں کی طرف اپنے آدمی بھیج دیے تھے جو عرب کی سرحد کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ان قبیلوں نے بھی لبیک کہہ کر اچھی خاصی تعداد روانہ کر دی تھی۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب کمک عراق کے محاذ کو جا رہی تھی تو تمام آدمی جو جسر کے مارکے سے بھاگ آئے اور شرم کے مارے ادھر ادھر چھپ گئے تھے، وہ سب کے سب باہر آئے اور کمک کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ ندامت اور خفت سے اور گناہ کے احساس سے نجات حاصل کرنے کے لیے محاذ کو جا رہے تھے۔ ان کی تعداد 1000 سے کم نہیں اور 2000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں ابو شداد بھی تھا جو نہ جانے کہاں چھپا رہا تھا، اور اس کا بیٹا پہلے ہی قبیلے کے مجاہدین کے ساتھ جا رہا تھا۔ مدائن میں یہودیوں کا ایک مذہبی پیشوا شہر سے نکلا۔ وہ چند دانوں والی تسبیح ہاتھ میں لیے چلا جا رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔